अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक की कीमतों में नुमायां इजाफा देखने में आया। मजमूई तौर पर महंगाई के इसी बढ़ते हुए रुझान ने गरीब के साथ साथ सफ़ेद पोश तबके को भी शदीद मुश्किलात से दो चार रखा। साल इख्तिताम के करीब है मगर महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। चीनी की कीमत 200 रुपये जबकि चक्की का आटा 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। शेवर मुर्गी का गोश्त 640 रुपये, छोटा गोश्त 2500 रुपये और बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के 1600 रुपये फ़ी किलो। प्याज 120, आलू 100, अदरक 500, लहसुन 400, टिंडा 250, मटर 120, शिमला मिर्च 220, फूल गोभी 60, बंद गोभी 150, करेले 180, अरवी 200, भिंडी 170, सब्जी तोरी 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। इतवार बाजार भी महंगाई की लपेट में आ चुके हैं। हसन साहब, 2025 तो जैसे तैसे गुजर गया, क्या आप 2026 में महंगाई में कमी की पेशन गोई कर सकते हैं? मेरा पहली बात तो यह है, आपने कहीं ये कारोबार तो नहीं शुरू कर दिया, सब्जी गोश्त वगैरह? अच्छा, दूसरी बात ये है कि 25 तो गुजर गया। 25 क्या गुजर गया, आपके 78 साल गुजर गए, वो ज़माना याद। लेकिन खैर, आपका तो एज का है एक डिसएडवांटेज आपको। हबीब जालिब कभी गाया करते थे, इस पूरे मुल्क में 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद, कहना वो चाह रहे थे मुर्दाबाद, लेकिन बात करने का एक सलीका होता है। तो आज रोटी 20 रुपए की है, 20 रुपया मन्नाटा, तब लोगों के लिए ये भी इजाफ था। सो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, महंगाई ही दरअसल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आम आदमी का कौमी तराना है। ये जो आपने पढ़ा है ना, ये कौमी तराना आपने नसरी नज़्म की शक्ल में बयान किया है। अच्छा, आपने कहा कि 26 के बारे में, तो मैं बेवकूफ़ तो हो सकता हूँ, पागल नहीं हूँ। वो बर्तन हमेशा खाली रहेगा जो ऊपर से भी लीक करता है, नीचे से भी लीक करता है। नॉर्मली होता क्या है कि लिक्विड हो अगर किसी बर्तन में, तो वो लीकेज अगर नीचे सुराख हो जाए, इसके दोनों तरफ सुराख। सो ये महंगाई नहीं है, ये कुछ और है। ये बदयांती है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये लैक ऑफ गवर्नेंस है, ये लानत है, बेबरकती है, ये मुनाफकत की सदा है, जो भी इसको कह लो। और आपको याद नहीं होगा, आई एम 100% श्योर नहीं होगा, ये 1 जनवरी 2025 में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने आपको किसी का शेर सुनाया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो कि मेरा है। मैं उन साहब का नाम नहीं जानता, माजरत खा हूँ। शेर मैं दोबारा सुना देता हूँ, सवाल का जवाब मिल जाएगा। 1 जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। सो अल्लाह पाक सेहत जिंदगी दे, अगले बरस दिसंबर 2026 में भी यही मातम होगा, कीमतें बढ़ गई होंगी। जी बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ का नारा था कि वोट को इज्जत दो, आज हम भी यही बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। हसन साहब, मेरा आपसे सवाल है कि नवाज शरीफ का ये मुतालबा वोट को इज्जत दो तस्लीम कर लिया गया? वोट को इज्जत इस मुल्क में मिल नहीं सकती जब तक अवाम को आसूदगी, शऊर, तालीम नहीं मिलती। वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। इसको बेचा खरीदा जाएगा, धमका के छीना जाएगा, मजबूरियों का कारोबार होगा, जहालत का कारोबार होगा, इसमें ज़ात बरादरी का कारोबार होगा। मेरा एक बरादरी से ताल्लुक़ है, मैं एक चबल आदमी हूँ, पता है। बालिग होने के बाद ही आप इलेक्शन लड़ते हो ना, तो पता होता है इलाके के लोगों को कि इसकी असल औकात क्या है, फिर उनको इलेक्ट कर लेते। ये मजबूरियों का फजूल और घटिया बात है, बात बराए बात है। कहने को आपने कहा कि वो
ووٹ کو عزت دو. انہوں نے کہا ایسی ملک سنوارو, تم پتہ نہیں کیا قرض اتارو تو فلانا کرو تو یہ کرو تو وہ کرو. کیا ہوا؟ وہ ادھر روٹی کپڑا مکان فلانا کیا ہے یہ سارے کا. دیکھو بات سنو, ووٹر کو جب تک تم قابل عزت نہیں تو اس کا ووٹ بھی قابل عزت نہیں. جو 2 وقت کی روٹی, دیکھو بات سنو, قوم کا یہ بڑا تکلیف دہ المیہ ہے. جہاں کروڑوں لوگوں کی صبح دوپہر شام کا مسئلہ 2 وقت کی روٹی رہ جائے, اس میں ووٹ کی عزت, یہ سب فراڈی ہیں. کوئی نہ ووٹ ہے ہی نہیں. میں تو یہ جملہ لکھ کے کئی بار کالموں میں میرے, کہ جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی چھت پہ, سر پہ چھت اپنی نہیں, اس کی رائے کی کیا اوقات ہے؟ خرید لو, بیچ لو, چھین لو. تو ہاں, انہوں نے لوگوں کو, ووٹر کو امپروو نہیں کرنا, ایجوکیٹ نہیں کرنا, خوشحال نہیں کرنا. کیوں؟ وہ ٹھڈے ماریں گے ان کو, ان کے گریبان پکڑیں گے, ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, دھتکار دیں گے. یہ تو مجہول قسم کے امی دولے شاہ کے چوہے, یہ وہ ٹوپی ڈرامے نہ کرو, ووٹ کو عزت دو. ہونا نہیں, یہ چھوڑو, یہ فضول باتیں, سلوگنزم ہے سارا. یہ سب فیک باتیں, فیک نیوز پہ ہوتے ہیں یہاں کے حکمران. فیک نیوز وہ کیڑی شے جڑی فیک نہیں. چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر. بھارتی پنجاب کے ضلع فتح گڑھ صاحب کے گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے 75 سالہ سکھ خاتون نے اپنی 5 مرحلے زمین عطیہ کر دی, جبکہ سکھ اور ہندو خاندانوں نے مالی تعاون فراہم کیا. سبحان اللہ, صدقے جاؤں ان سب کے. میرے نزدیک یہ ہے اصلی بھارت اور اصلی بھارتی. یہ لوگ ہیں. میرا تو ان کے ساتھ رشتہ ہے, باقی سب سیاست کی نحوست, غلاظت, نجاست اور وقتاً دشمنی ہے. یہ جو مودے شدے ٹائپ ہوتے ہیں نا, یہ مودیاں مودے, یہ وہ سارے, یہ نفرت کا کاروبار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دھرمیندر صاحب بہت خوبصورت انسان تھے. مجھے فیسینیٹ کرتا ہے وہ جملہ کہ اگر ہندوستان میری ماں ہے تو پاکستان میری ماسی ہے, خالہ ہے. یار یہ ہے, یہاں ہندو اور مسلم خاندان بھی آباد ہیں. دیکھو یہ واقعہ ہے جکھوالی گاؤں کا. سکھ آبادی ہے زیادہ تر, اس کے بعد ہندو ہیں, مسلم خاندان. گاؤں میں گردوارہ بھی تھا, مندر بھی تھا, مگر مسجد نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو مسلمان بھائی تھے ہمارے, ان کو جانا پڑتا تھا دوسرے گاؤں یا تیسرے گاؤں. تو زمین عطیہ کرنے والی خاتون راجندر کور نے, بی بی نے, محترمہ نے, مجھ سے بڑی ہیں تو ماؤں جیسی ہیں, میری ہم عمر ہیں تو میری بہنوں جیسی ہیں, نے بتایا کہ انہوں نے مسلم ہمسایوں کو اس مشکل میں دیکھتے ہوئے 5 مرلہ زمین وقف کی. خاتون کے پوتے ستنام سنگھ کے مطابق گاؤں میں سکھ, ہندو اور مسلمان برسوں سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں. بابرکت گاؤں ہے. یہ جو نفرت کا بیوپاری بیٹھا ہے نا, بات سنو, یہ مودی اور موزی اور یہ اس قسم کے لوگ, دیکھو بات سنو, تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ بھی دیا, اور اب تک میرا خیال ہے 3.5 پونے 4 لاکھ کے قریب. کیا خوبصورت مسجد ہوگی, حالانکہ 5 مرلے میں ہوگی, لیکن خدا کی قسم وہ فیصل مسجد سے کم نہیں ہوگی, جس میں انسانی بھائی چارہ, محبت, خلوص اور اتنی اپنائیت ہو. وہ تو بہت بابرکت, اللہ نے کبھی توفیق دی. میں جا چکا ہوں 2-3 بار بھارت. ایسٹ پنجاب کا تو 1 انچ میرا دیکھا ہوا ہے. میرے تو پرکھوں کی قبریں ہیں وہاں, جن پہ شاید اب شاپنگ مالز ہیں. مٹی لے کے آیا ہوں میں ان شہروں کی. بہرحال چلو, سبحان اللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اللہ ان کو خوش و خرم رکھے, اور میرے رب کی رحمت ہوگی ان پہ.
चलें। आमीन। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की प्रोपेगेंडा फिल्म धरिंदर के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से मेरा लियारी के नाम से फिल्म पेश की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, धरिंदर लियारी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरा लियारी के जरिए इलाके का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाएगा। मारदे बंगियां, डोंट टेक इट सीरियसली। थर्ड क्लास, तीसरे दर्जे का प्रोपेगेंडा है। इनके लीडर ने भी ये फिल्म बनाई थी, रोटी कपड़ा मकान। 50 साल तो लगी ही है लेकिन फ्लॉप है। सिनेमा हाउसेस विलेन है, या 45 साल जो भी कह लो, नंबर ऑफ इयर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो सिनेमा तो नाम ही झूठ का है। बनी ना इंसान की कमाई का एक सबूत है सिनेमा। पता होता है चवलों को कि ये भाई ये यूसुफ खान साहब हैं, पिशावर से आए थे, इनका फिल्मी नाम दलीप कुमार है, ये शहजादा सलीम नहीं है, ये मधुबाला है, ये पृथ्वीराज हैं, ये अकबर आजम नहीं है, ये कर्क डगलस है, ये स्पार्टकस नहीं है। चवल जय, इसमें माल छाल बनाना होगा, पता नहीं इसका कितना बजट होगा, आधा खाया जाएगा, फजूल बात है। हर बंगी का जवाब, हर नॉनसेंस का जवाब भाई नहीं होता है। डोंट टेक इट सीरियसली। एक नया ड्रामा। और बात सुनो, अपने आप को इन्हांस करो, इन गंदगियों से, इस सस्तेपन से बचो। इंसान, देखो बात सुनो, मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ, ये तो अभी गंदा सा मौजू है। देखो बात सुनो, हम सारे के सारे क्या करते हैं? अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छे नजर आए, ऐनक में गड़बड़ हो जाए तो नंबर उसका अच्छा, परफ्यूम लगाते हैं, फलाना। जो अपनी रूह है उसको एनहांस करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए भी तो देखो ना, थोबड़ा तो चले गए तुसी किसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ कॉस्मेटिक सर्जन को, उन्हें चीर फाड़ करके तो शक्ल तब्दील करती। ये क्या है? जो रूह है अपनी, वो भी है ना, वही तो असली चीज है। लेकिन चूंकि वो नजर नहीं आ रही होती, वो जितनी मर्जी गंदगी उस पर पड़ती रहे, सोच जितनी मर्जी गंदी, अमाल जितने मर्जी गंदे, उसके लिए कोई कॉस्मेटिक सर्जन नहीं है। अपने आप को इंप्रूव करो। तुम्हारा सेल्फ, तुम हो क्या, उसको भी ब्यूटिफाई करो। है मैं कंगी पट्टी करके बैठा है ना, कादे ली यार मैं एक्सेप्टेबल जिहा लगा अपने व्यूअर्स ਨੂੰ, ये तो वक्त ही है। वो जो मैंने कल भी पता नहीं कोट किया था, बोले शाह सा मरना नहीं, गोर पे या कोई हो, वो अपनी रूहों पे तवज्जो है। यह नॉनसेंस है, घटिया किस्म की फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, बच्चे भी जानते हैं, और उन्हें केड़ी तोप चला लेनी है। होर इन्होंने थोड़ियां नहीं बनाई इंडियंस ने फिल्मां इहो जिहियां लग फजूल ये वो। ਹੁਣ वो हर जवाब तुझे फिल्म बना, कुछ भी नहीं, हमारा पॉलिटिशियन है ही पैटी। ठीक है, ऐसा सब अब आपका मूड लाइट करने के लिए खबर शामिल करेंगे। पिछले दिनों अंग्रेजी और उर्दू अखबार में एक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया। मुफ्ती अब्दुल कवी ने दावा किया कि करीना कपूर मेरी बीवी रही है, हमने निकाह किया था। सदके जान, ओए होए 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 होए, मैं जिंदगी कदी हसत नहीं कीता, मैं ते सड़ा लग गया। मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती ही कर सकता सी कोई। अच्छा बहरहाल उन्होंने पूरा सच नहीं बोला। सोफिया लॉरेन, रॉकुल वेल्च, जेनेलो ब्रिजिडा, मैलन मैनरो, लिस टेलर, एवा गार्डनर, वो जो एक आई थी वो टाइटैनिक में, क्या नाम था उसका, केट विंसलेट, हाँ मेरा ख्याल, जो भी थी वो सारी भी कंसर्न में वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगी खुल के। और एक हैरानी की बात नहीं है, इतना हैंडसम आदमी, ग्लोबल लेवल की सेलिब्रिटी, इररेजिस्टिबल, क्या पता नहीं एक लंगड़ा होता था उसका पता नहीं क्या नाम, कैसानोवा या पता नहीं क्या, पुरकशिश, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, नजर पड़ जाए तो नजर हटाने को दिल नहीं करता। तो और मुझे तो कभी कभी ये ख्याल आता है इनका क्रेज देख के बैनुल अक़वामी सतह पे और कौमी सतह पे इनका
دیکھ کے مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید کلیوپیٹرا آسمانوں پہ روتی پھر رہی ہو کہ میں مفتی صاحب کے زمانے میں پیدا کیوں نہیں ہوئی تاکہ ان کی شریک حیات بننے کا میں واہ میرے مفتی مفتی بن جاتا ہے بندہ اللہ اللہ جی بہت خوب. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. مظفر گڑھ میں شہید پولیس کانسٹیبل کی بیٹی کی شادی میں پولیس منتظم بن گئی. لیڈی کانسٹیبل نے پھول نچھاور کرتے ہوئے دلہن کا استقبال کیا. کانسٹیبل اقبال بھٹی جرائم پیشہ افراد سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. کاش ہم سب ان جنہیں ہم عام طور پہ نا ہمارے ہاں ان کے کرتوت بھی ہوتے ہیں ویسے ایسے پلسیا کہتے ہیں, کاش ان پلسیوں سے سیکھ سکیں کہ بھائی چارہ اخوت مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں فلانا. ان کے مطلب کیا ہے؟ میں تو ان پہ کڑتا ہوں شادیوں بیاہوں پہ جو بغیرتی ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بوڑھے پھر رہے ہیں یہ ان کو اپنی بیٹیوں کی یاد آتی ہوگی کہ یار ہماری گھر بیٹھی ہیں جو جوان بہرے ہوتے ہیں. میں اس طرح پورا پولیس ڈپارٹمنٹ واہ کیا خوبصورت جیسچر ہے. اس بچی کا باپ بن گیا. اللہ کی قسم اس ملک کے آدھے دکھ آدھے ہوتا گیا ہے. ڈاکٹر نے اتھے اوور چارج کیتا ہے, ڈاکٹر نو ٹھگ لیا, مستری نو ٹھگ لیا, فلاں نے ایک ٹھگستان قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے ہم نے. اور دیکھو یہ بڑی کہنے کو بہت خوبصورت, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بظاہر اس معمولی سی خبر کو اپنا یہی امپورٹنٹ پاتے ہیں. اس طرح کے رویے انسانی معاشروں میں تبدیلی بہتری کے لیے تبدیلی میں معاون. شاباش. یہ مظفر گڑھ کا ان میں سے کوئی بھی آئے تو آفس سے نمبر لے کے آئے. میں آئی لو ٹو سی دم. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. چھوٹا چھوٹا کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تھوڑا 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 ایک دوسرے کے لیے فیل شیل کرنا شروع کر دو. جتنا کر سکتے ہو عملی طور پہ ماڑا موٹا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, یہ قطرہ قطرہ بہم شبد دریا والی بات ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال چلو بہت خوبصورت, بہت اچھا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور کو انتظامی طور پر 2 اضلاع نارتھ اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ اچھی سوچ ہے, سوچ اچھی ہے. انسانی زندگی کی دیکھو کوئی اوقات کوئی حیثیت ککھ بھی نہیں ہے, صرف کام اور کرتوت یاد رکھے جاتے ہیں. شکلیں تو ہمارے تو بہت سارے جو انسانی تاریخ کے جو بہت سارے لا تعداد ان گنت ہیروز جو ہیں ان کی تو تصویریں ہی موجود نہیں, کیمرہ ہی نہیں ہوتا تھا. کیا کسی نے شکل ویژولائز اپنے طور پہ کوئی کسی کو کر لے, اگر کسی کو کوئی اس کو بہت محبوب ہے تو وہ ویژولائز, ادروائز کس کا ہے تو یاد نہیں, کرتوت یاد ہے. یہ کمال کی بات ہے. اچھا تو لاہور تو انتظامی طور پہ پہلے بھی 8 ٹاؤنز میں ہے میرا خیال. اچھا جیسے نشتر ٹاؤن, گلبرگ ٹاؤن, داتا بخش ٹاؤن وغیرہ, اب 2 ڈسٹرکٹ بن رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور ایک صوبے بناؤ. اگر واقعی تمہارے اندر اس دھرتی کا اور یہاں پہ رہنے والوں کا کوئی دکھ اور درد ہے, وائبل یونٹس بناؤ. بند کرو یہ کام. راجواڑے پالے ہوئے ہیں ملکوں سے بڑے, لیکن بہرحال اٹس اے گڈ اسٹیپ. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, لاہور اچرا میں واقع جیولری مارکیٹ کا جیولر اپنے ساتھیوں کا 20 کلو سے زائد سونا لے کر فرار ہو گیا, جس کی مالیت 1 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. اس میں سوتیلی ماں کا 2 کلو سونا بھی شامل ہے. کیا بات ہے. سوتیلی ماں نو سارے پیڑا کہندے ہیں, سوتیلا بیٹا بڑا ہی خبیث نکلے ہے. لیکن خیر ہے, اس میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ معاشرہ وہاں پہنچ چکا ہے. وہ میں ڈاکٹر بردہ کے حوالے سے میرا خیال ہے میں نے یہ بات کی تھی کہ اپنے سائے سے بھی ڈرو. مجھے اس دن کا انتظار ہے جس دن یہ خبر آئے گی کہ فلاں عورت کا یا مرد کا یا فلاں کا ٹرانسجینڈر کا سایہ
اسے قتل کر کے بھاگ گیا ہے یا اس کی جیب کاٹ چکا ہے. یہ معاشرہ انحطاط کے اس لیول پہ ہے. اچھا سونے جیسا ملک تھا, ہمارے کرتوتوں نے گوبر سے بھی بدتر کر دیا ایسے. گوبر سے بدتر کہہ رہا ہوں میں, اس کی وجہ ہے گوبر سے کھاد, گوبر گیس بنتی ہے, گوبر سے اپلے پاتھیاں غریب آدمیوں کے چولہے جلتے ہیں, ان کا تو کوئی فائدہ ہے. یہ انتظامیہ شنتظامیہ اور یہ اچھا وہ جولر جو ہے یہ پتہ نہیں کو عہدے دار بھی تھا. یہ دس از واٹ آئی ہیو ریڈ ان دا نیوز پیپرز, مجھے نہیں پتا, میں تو بھول ہی گیا تھا یہ بات. یہ پتہ نہیں کوئی جولرز کا کوئی ایسوسیشن ٹائپ اس کا تھا. تو آپ نے کہا رقم بھی معقول ہے, لیکن بات کرتے وقت ہمیشہ ایک بات مریم آپ دھیان میں رکھنا کہ 1 ارب کی اوقات 1 ٹکے کی نہیں. اس ملک کو جس طرح لوٹا کھایا گیا اور ماشاءاللہ جاری و ساری ہے, اربوں خربوں لوٹے جا چکے. گو ٹو اینی جو نون کنٹریز ہیں, انگلینڈ سے لے کے امریکہ تک, اسپین سے لے کے پتہ نہیں, آپ کی میزبان یا دوست وہاں اگر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے بلڈنگ دی ہے, سب کو پتا ہے, سب کچھ پتا ہے. تو 1 ارب بس ٹھیک ہے اپنا حصہ لے گیا, وہ بہتر ہے, عام آدمی بہتر ہے. تم اسے چور کہو, ڈاکوؤں کا پوچھتے کوئی نہیں, ماڑے موٹے چوراں دے پیچھے چل باتیں کر رہی ہیں تو ان کی کرو جن کی کرنا بنتی ہے, جن سے اگر 1/4 ریکوری بھی ہو جائے نا, 1/4 مال مسروقہ سے 1/4 حصہ وصول ہو جائے, سارے قرضے اتر جائیں گے. تو پتہ ہی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. چلیں آگے چلتے ہیں. فیصل آباد پولیس نے مامو کانجن کے علاقے میں دانتوں سے شوہر کی زبان کاٹنے والی خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. پولیس ترجمان کے مطابق 7 ماہ قبل دونوں کی شادی ہوئی تھی. شوہر لاہور میں محنت مزدوری کرتا ہے اور 15 روز بعد اپنے گھر واپس آیا تھا. یار پتہ نہیں اس پہ ہنسنا چاہیے رونا چاہیے. دیکھو پہلی بات آپ نے فیصل آباد کہا, تو فیصل آباد بھی فیک نیوز ہے. میں ٹوک دیتا ہوں, مجھے واک پہ ہی آئے تو کوئی بندہ ملے گی میں فیصل آباد ہوں, میں کہنا بس بھائی ختم, کریکٹ یور سیلف. اس سے بات آگے کرنی ہے, کہو میں لائل پور سے ہوں. خیر اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیرج تیر چلانے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ممکن ہے وہ اسی زبان سے اس کو گالیاں نکالتا ہوں, انہوں نے کہا دی زبان ہی جڑی ہے انہوں کٹ کٹ کے فارغ کرو. پتا نہیں زبان کا غلط استعمال, اچھا زبان بڑی گئی ہوئے تو مجھے پتہ نہیں یہ افسوسناک ہے یا شرمناک ہے یا دلچسپ خبر ہے, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ فالو اپ ہونا چاہیے اس خبر کا کہ وجوہات کیا ہیں. انٹرسٹنگ ہے. لائل پور سے ہے تو اس لیے مجھے زیادہ اپنے مجھے زیادہ اس نے پرووک کیا ہے. خیر ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں. نشتر ہسپتال ملتان میں مریض سے غفلت برتنے اور لواحقین کو غیر اخلاقی اشارہ کرنے پر ڈاکٹر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. ایسے لوگوں کو نوکری سے برخاست نہیں کیا جانا چاہیے, کچھ اور کیا جانا چاہیے. وہ خدا کی قسم 2-3 جرائم ایسے ہیں, میں پتہ نہیں کیا مرض ہے, خربوں کھائے جاتے ہیں. ہر کیس کے بارے میں یہ طے کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس کا فیصلہ جج صاحب اتنے دن میں کرنا ہے, سیشن میں اتنا, ہائی کورٹ میں اتنا, فلانا مقرر کرو. اب آپ لگے پھر رہے ہیں 40-30 سال لگ جاتے ہیں. وائی ڈو اٹ. اگر ججز کی تعداد کم ہے بڑھا ان کو. زندگیاں لوگوں کی عذاب میں کی ہوئی ہیں. اچھا وہ غیر اخلاقی سیاست کرنے والے تو بار بار آ جاتے ہیں, ان کو تو کوئی برخاست نہیں کرتا. تو عجیب سا ہی سامان ہے. دیکھو اچھا دوسری طرف یہ بھی دیکھ لو کہ ڈاکٹرز کے سینے میں بھی ہمارے باقی شعبوں کی طرح نا دل کم اور تجوریاں زیادہ ہوتی ہیں. ایک ریٹ ریس
چوہا دوڑ انگریزی میں کہتے ہیں ریٹ ریس, اور اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, ریٹ ریس از دا ریس ایون اف یو ون یو آر اسٹل اے ریٹ. چوہا دوڑ میں تم نمبر 1 بھی آ گئے تو رہو گے چوہے ہی. بے شک یہ ایسی بے توقیری اور یہ سوچتے بھی نہیں ہے, لیکن یہ عام ہے, بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے, اس کو چھوڑو. جی بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب, ویورز نے ایک چیلنج بھیجا ہے کہ آپ پاکستانی معاشرے کو کم سے کم الفاظ میں بیان کریں. اچھا, آئندہ ایسا ہو تو ان میں سے نا ظاہر ہے 2-4 داسی ہوں گے, اور ان کے نام ان دوستوں کے لیا کریں. اچھا, اب ایک جملے میں کم سے کم الفاظ میں مجھے دسترس اور کمانڈ نہیں ہے زبان پہ, لیکن میں بہرحال کوشش میں کرتا ہوں کہ یہ ملک مرثیوں اور قصیدوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اس ملک کی آبادی کا بہت بڑا, اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں, جملہ میں بول چکا, یہ ملک مرثیوں اور قصیدوں میں بٹ چکا ہے. بھاری ترین اکثریت وہ سینا کو بھی کر رہی ہے, مرثیے پڑھ رہی ہیں, اور جو ایک پریویلیجڈ ہے, چاپلوسی, درباری, بالکل گندے, مراسیوں سے بھی بدتر, سرکاری درباری یہ جو ہیں خاص طرح کے لوگ, اس میں ہمارے پیشے کے لوگ بھی شامل ہیں, تو وہ قصیدوں میں یہ قصیدے اور مرثیے, بس آج کا کم از کم پاکستان میرے نزدیک تو یہی ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, دنیا کی امیر ترین شخصیت, ٹیکنالوجی ماہر اور اسپیس ایکسو ٹیسٹا کے سربراہ ایلون مسک نے انکشاف کیا کہ برسوں تک ملحد رہنے کے بعد اب وہ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. دیکھو, یہ الحاد اور یہ سارا, یہ میرے نزدیک یہ ایشوز نہیں ہیں. میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے, میں نے خود لکھا ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے جب انسان ناگ کی یا آگ کی پوجا کرتا تھا, پوجا وہ اسی کی کر رہا تھا, اس کا فہم ہی اتنا تھا. ایک معصوم بچہ باپ کو کائنات کا پہلا اور آخری بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ ایج ہوتی ہے. آپ بنی نوع انسان کی بھی ایک ایج ہے, آہستہ آہستہ چوپایوں سے 2 پائے بنے, اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, چھوڑو. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ, میری اپنی زندگی میں ایسے لوگ ہیں, میں نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی حقارت نہیں کی, بلکہ میں تو ہنس دیتا ہوں. میرے ہیں بہت سے جاننے والے, میں جزوی طور پہ ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, چونکہ ہم نے خالق و مالک و رازق کے کھاتے میں جو کچھ ڈال دیا ہے وہ اللاجیکل ہے. دعا کے لیے میرٹ چاہیے, سادی سی بات. سرتا پا میں گندگی کا ڈھیر ہوں, میری دعا کو جنتوں والے نہیں جہنم میں بھی بنائی ہیں. اچھا, تو میں اکثر اپنے جو میرے اس طرح کے چند دوست زندگی میں رہے, اب بھی ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں نہیں, تم کہو کہ تم, پچھلے دنوں بھی وہ جاوید اختر صاحب اور وہ ایک مولانا تھے, وہ ان کا ہوا, میں نہیں مانتا. میرے سامنے بیٹھا آدمی پڑھا لکھا ہو جاہل ہو, وہ کہے کہ میں خدا کا منکر ہوں, ہوتا رہے. وجہ تیری صرف زبان کہہ رہی ہے, تیری صرف زبان, تیرے سر سے پاؤں تک تو ایک ایک عضو تیرا ایک ایک ناخن گواہی دے رہا ہے. دیکھو, دل کی دھڑکن, خون کی گردش, زبان کی لذت اور حرکت, بول رہا ہوں نا میں, کان کو سننے کی صلاحیت, میں گنوانے لگوں وہ پتہ نہیں کتنے میلوں پہ پھیلی ہوئی انسانی جسم میں جو انتڑیاں ہوتی ہیں, ان کو سیدھا کر کے کبھی لٹا کے دیکھو, پورا جسم تو اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ایک زبان ہے, پتہ نہیں اسٹیٹ آف مائنڈ میرا کدھر ہے, کیا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تو ایلن مسک پہ ایک فیز آیا ہوگا, آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ تشکیک کا یہ ذہین اور سوچنے والے لوگوں پہ یہ مراحل آتے ہیں.
یہ خوبصورتی ہے. اس نے کہا نا کہ میں اتنے سال مولد رہنے کے بعد, وہ کمال ہے نا, ایک نان سٹاپ سفر ہے یہ, اس لیے اس میں قطعاً ایسی کوئی بات. وہ بڑا خوبصورت ہے. ان کا ایک پتہ نہیں سم تھنگ کاظمی تھے, نام بشیر کاظمی ہے, پتہ نہیں کیا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. خدا ہے لفظ فارسی کا, خدا کا مطلب ہے خود آنے والا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک مرلے دا گھر نہیں بنتا ہو بھائی, چونپڑی نہیں بنتی, ایک کوٹھا نہیں کھڑا ہو سکتا. بیج کو اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے درخت بننے کے لیے. بیج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. تو یہ بہرحال, لیکن اللہ اسی کا کرم اور عطا ہوتی ہے. وہ ویژن جس کو جتنا دے دے بس ٹھیک ہے. چلو بے شک. آگے چلتے ہیں. اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے پاکستان روس کے پہلے ایشیائی فورم 2025 میں اپنے کلیدی خطاب کے دوران سینیٹر مشاہد حسین نے کہا عالمی طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے. یہ کون سی کو نئی بات ہے؟ پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. مطلب سیپینز کی پوری تاریخ تو یہ تبدیلی ہے بیسیکلی. اور ہے کیا؟ دیکھو یہ امریکہ سپر پاور بین الاقوامی, آپ اس کو جگہ کہہ لیں, کئی سالوں سے ہے. تو تقریباً 250-250 سال پہلے اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. امریکہ کہاں تھا؟ اٹ واز اے کالونی. پھر انہوں نے اپنی ایک جنگ لڑی. ان کا وجود ہی نہیں تھا. جب آپ آٹومنز کی کہ جی 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی سلطنت عثمانیہ نے, جیسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں, جو غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے, تو ان کا تو نام و نشان نہیں, ذکر ہی کہیں کوئی نہیں ہے. یہ تو جمعہ 8 دن اتنے ابھی کمی. اس حساب سے دیکھو تو آج وہ سپر پاور ہے. اچھا اب اگر یہ ادھر چلا جائے, چائنا کا ماضی اٹھا کے دیکھو, یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے. وہ اللہ پاک نے کہا کہ انسانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں, تو مطلب کیا ہے؟ قوموں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. پرفارمنس ہے آپ کی گھٹیا ہوگی, آپ کے نتائج زندگی میں گھٹیا آئیں گے, وہ امپروو کر جائیں گے. یہی چینی تھے, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, وہ جو اقبال نے کہا ہے. تو یہ اس میں کوئی نئی بات کیا ہے اس میں؟ یہ تو جہلوں کو بھی نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. حضرت صاحب, ایکس پر لوکل اسٹریٹ کے نام سے ہینڈل نے ایک پوسٹ شیئر کی جس کے مطابق ایک چینی ماں نے اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے کہ بغیر تعلیم کے پیسے کمانا مشکل ہے, اسے 10 دن کے لیے اسنیکس بیچنے پر لگا دیا. ماں کی امید تھی کہ وہ تعلیم کی قدر سمجھے گا, لیکن بچے نے صرف 10 دن میں $1400 کمائے. اس کامیابی کے بعد اس نے اسکول چھوڑ کر کاروبار پر مکمل توجہ مرکوز کر دی. اس واقعے کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ نوجوانوں کو اس بچے کی پیروی کرنی چاہیے یا تعلیم جاری رکھنی چاہیے. آپ نے بھی تو زمانے طالب علمی میں ریڈی لگائی تھی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے طالب علمی کے زمانے میں نہیں کیا یہ کام. مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. وہ اس زمانے میں CSP ہوتا تھا, اب CSS ہے پتہ نہیں کیا. میں نے کہا جی میں نے نوکری شوکری نہیں کرنی. وہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں لکھوں گا. حالانکہ شوق مجھے تھا فلم رائٹر بننے کا اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے اپنے اس ویلے کریں جو تو اپنے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین, اتنا ویل ڈریسڈ آدمی, 85 سال پرانی تصویر ہے, میں سے کہوں گا بنائے, آج مجھے دکھا دو کوئی. تو میں نے گھر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اپنا فیصلہ ہوتا کریں جو اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائیں گا. میں نے اگلے دن کچھ دوست سے قرضہ لیا, کپڑے بھی اس کے لیے, گھڑی بھی اس کی اتروائی, اپنا سب کچھ امی کو اللہ بخشے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو کہہ دینا کہ اب اس وقت ہی ملیں گے جب میں اپنے پیروں میں. ختم. دہی بھلوں کی ریڈی لگائی. ہمارے اندر احساس سے کم تری ہے. روفی مرحوم میرا ایک دوست تھا, پہلے آ کے میں 1.5-2 مہینے اس کے گھر ادھر شوکت حیات کالونی ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ٹکا, تو مجھے کہتا تجھے ملے گا کون؟ میں نے کہا جھنڈوں میں جائے ہوئے جس نے گھر چھوڑ دیا, اتنا متمول گھر چھوڑ دیا. میں جہنم میں جاؤں. میں نے کہا تو چھوڑ دے گا؟ کہتا نہیں میں تو نہیں. تو میں نے کہا اور بھی تیرے جیسے غیرت مند ہوں گے. الٹا ہو گیا. نیو کیمپس کے لڑکے لڑکیوں کو پتا لگا کہ اسرار نے میرا اصلی نام, اس نے ماڈل ٹاؤن میں ریڈی لگا لی. او سبحان اللہ. میں خود, میری ٹیم تھی پوری ایک, آپ کو پتہ نہیں ہے, جی,
خاتون ہونے کے باوجود آپ کو نہیں پتا کہ دہی بھلوں کی جو ایک ریڑھی دیکھتے ہو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. میں ماش کی دال خود گھوٹا کرتا تھا. پھر جس دکان کے آگے ریڑھی لگائی وہ لی, اس پہ پھر تکے کباب کا. اور جب میں نے دھنک جوائن کیا ہے, سرور سکھیرا صاحب اللہ انہیں خوش رکھے, آباد رکھے, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, جب ان کے کہنے پہ میں نے دھنک جوائن کیا تو میں تو بیسیکلی ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا, یو نو. تو میں اس وقت جتنے 100 روپیہ میری تنخواہ مقرر ہوئی میں اتنے 1000 کما رہا تھا. یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں ہمارے بچوں کے اندر کوئی کمپلیکس نہ رہے. کام ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, دنیا کے 80% سے زیادہ بڑے لوگ یونیورسٹی ڈراپس ہیں. جاؤ کبھی پڑھ کے دیکھو. کام کرو, دیانتداری سے کرو, محنت سے کرو. بہت اچھا. اس عورت نے وہ بیچاری معصوم سادہ گھریلو عورت ماں ہوگی. ہمارے یہاں یہی پڑھایا جاتا ہے. میں بچے کمپلیکس ہیں نکلیں, کام کرو, جدھر جانا چاہ رہے ہو پھر اس وقت چلے جانا جب تم ادھر. اور اتنی جلدی کلک کرتا ہے یہ کھانے پینے کا کام. بے شک میں تمہیں بتا نہیں سکتا. ماڈل ٹاؤن کی میری ساری دوستیاں آج تک اس ریڈی کے صدقے. میاں حبیب نے میرا 3 قصوں میں انٹرویو کیا ہوا ہے ٹی وی کے لیے. اس جگہ پہ بیٹھ کے, ابرار بھٹی مرحوم اب ڈیتھ ہو گئی, تو بیٹھے تھے وہاں جہاں کبھی ریڑھی لگائی تھی. وہ پارک شارک بعد میں بنا, اسے ماڈل ٹاؤن اڈا کہتے تھے. چھوڑو آگے چلو آپ. ٹھیک ہے صاحب, چلتے چلتے آج کا شعر سناتے ہیں. دیکھو شعر سنو پہلے, پھر 2 لائنوں میں اسے ایکسپلین کر دوں گا. میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں, میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں, تھکی آنکھوں کے پردے میں نمی محسوس کرتا ہوں. اور یہ شعر کسی محبوبہ مرحومہ کے لیے نہیں ہے, یہ مرحوم والدین اور ان دوستوں کے لیے ہے جو مجھے بہت یاد آتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے. تھینک یو. بہت خوب حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.